किसी का सवाल है कि जो मदर इन लॉ बहू के साथ मुकाबला करती हैं और अपने बड़ेपन को नहीं समझती कि वो बड़ी हैं और बहू को जवाब देना भी पसंद नहीं करती, तो क्या किया जाए? इग्नोर इग्नोर किया जाए। ये उनका मसला है, वो समझती रहें, उनके बड़ा समझने से आप छोटे हो जाते हैं। ऐसी बातों को बिल्कुल इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देनी चाहिए। ये हम अपने लिए बहुत बड़े मसाइल खड़ा करते हैं। ये हमारी अपनी इनसिक्योरिटीज़ हैं, खाली सास की इनसिक्योरिटी नहीं होती। जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे हस्बैंड ना मुझे बातें बहुत सुनाते हैं। अगर वो मुझसे कोई मशवरा लें, अगर मैं उनको बताऊँ कि आप ऐसा कर लें और फिर उसमें कुछ मसले मसाइल हों, तो वो फिर पूरे टाइम मैं बातें सुनती रहती हूँ उसके बारे में कि तुमने बताया था तो ऐसा हुआ, तुमने किया था तो ये हुआ। तो इस चीज़ को मैं कैसे टैकल करूँ? क्योंकि बाज़ दफ़ा क्या होता है, वो इतनी हो जाती हैं बातें कि फिर थोड़े टाइम के बाद मुझे गुस्सा चढ़ता है और फिर वही होता है कि इन द एंड सब बातें निकल कर आती हैं और खूब लड़ाई होती है। इसका तो बहुत आसान फार्मूला है। उतनी बातें उनको बताएं, उतने मशवरे दें जितना वो डाइजेस्ट कर सकें। और मैं इसके लिए बहुत आसान फार्मूला बताती हूँ कि मुफ्त मशवरा किसी को ना दें, मशवरा किसी को अर्न करने दें। जब आप मुफ्त मशवरे इतने ज़्यादा देते हैं तो फिर आप अपने लिए खुद अपने आप को जो है ना मुश्किल में डाल रहे होते हैं। मुझे ये पूछना था, अगरचे मैं खुद बहुत बड़ी कायल हूँ इस बात की कि सास ससुर की बातों को इग्नोर करना चाहिए और ये सब। असल में मैं जिस बैकग्राउंड से हूँ, पेरेंट्स बहुत सॉफ्ट स्पोकन थे और यहाँ पर बहुत ज़्यादा सख्ती डील करनी पड़ी। लेकिन वक्त के साथ साथ एक चीज़ आना शुरू हो गई है, छोटी सी बात होती है और मुझे तो जो कहते हैं सो कहते हैं, वो मेरे पेरेंट्स को गालियाँ और बददुआएं देना शुरू कर देते हैं। अपने हद तक तो चले मैं बर्दाश्त कर रही थी। मैंने एक दो दफ़ा उन्हें आराम से कहा, समझाने की कोशिश की कि उन तक ना जाया करें, जो भी आप मुझे कह रहे हैं चलें वो तो ठीक है। लेकिन उसके बाद मामला मज़ीद शदीद हो गया कि तुमने कहा तो कहा क्यों। अब ऐसा होता है कि उनके सामने तो मैं खामोश हो जाती हूँ, खामोशी से जो अपने हिस्से काम है वो मैं कर भी रही हूँ और सारा कुछ। लेकिन उसके बाद ख्यालों ही ख्यालों में उनको जवाब भी दे रही हूँ और इवन अब ख्वाबों में भी आना शुरू हो गया है। तो ये मेरा मेंटल हेल्थ इस पे बहुत इफेक्ट हो रही है। इसको किस तरीके से मैं टैकल कर सकती हूँ, काइंडली बताइएगा। इसका भी यही हल है, आपको बस यही अपने आप को बताना होता है कि उन किसी के कहने से मेरे वालिदैन ऐसे नहीं हो जाएंगे। और अगर ये लोग गलत बात कह रहे हैं तो इसका जो है ना वो लौट कर मसला जो है इन्हीं के ऊपर आएगा ना। ये तो अल्लाह का कानून है ना कि अगर हम किसी को गाली देते हैं, किसी के बारे में कोई ऐसी बात कहते हैं जो वो इंसान है नहीं, तो वो लौट कर हम तक आती है। तो बस ठीक है, लेट इट बी देयर इशू ना। हम क्यों अपना इशू बनाते हैं? हमें क्यों इनसिक्योरिटी हो जाती है फ़ौरन? ये नहीं होनी चाहिए। हम बस अपने काम से काम रखें और हम उनको कभी बताएं भी ना कि ये हमारा कोई टेंडर स्पॉट है। बस मुझे डॉक्टर कमल से ये पूछना है कि आपने लेक्चर के एंड में बताया था कि दो चीज़ें होती हैं किसी भी चीज़ के हवाले से अगर कॉन्फ्लिक्ट हो गया, कि बर्दाश्त होता है और दूसरे हिस्से में होती है कबूलियत, यानी एक्सेप्टेंस और टॉलरेंस। तो क्या हम किसी भी सिचुएशन में डायरेक्ट कबूलियत पे चले जाएं, एक्सेप्टेंस पे चले जाएं और इसको रिस्पेक्ट के साथ, पेशेंस के साथ और एक्सेप्ट के साथ उस चीज़ को पहले ले लें? तो क्या ये अप्रोच सही है कि हम फौरन ही किसी मसले के लिए डायरेक्ट इस तरफ चले जाएं, या ज़रूरी है कि पहले अपने आप को चेक करें? मतलब मुझे ये समझना है। नहीं, आप जा सकते हैं, आप एक्सेप्टेंस के लेवल पे शुरू से ले लें। बट यूजुअली होता ये है, इस प्रोसेस में पहले हम बर्दाश्त करते हैं। जब हम बर्दाश्त करते हैं ना तो अपने आप में ठहराव लेकर आते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें हमें दूसरे इंसान के बारे में बॉदर करती हैं और हम उसमें जस्टिफाइड होते हैं कि हाँ वो हमें बॉदर कर रही है ना। अब एक इंसान अगर आपको बातें सुना रहा है, गाली गलोच कर रहा है, नापसंदीदा ना हराम काम है ये सारे। क्यों है? इसीलिए हैं कि वो दूसरे इंसान को एक इस तरह किसी को टॉर्चर करना कोई अच्छा काम तो नहीं है, इसलिए ये पसंदीदा नहीं है काम सारे। तो पहले हम टॉलरेट करते हैं ताकि अपने आप को थोड़ा स्टेबलाइज करें कि इट्स ओके, ठीक है, इट्स नॉट अबाउट मी। लेकिन फिर इंसान सोचता है कि देखो मुझे इस रिश्ते में रहना तो है ना। मुझे जब भी कोई मैरिड कपल कंसल्ट करता है, वो मुझे जब अपनी सारी कहानियाँ सुनाते हैं और ब्लेम गेम भी सारी हो जाती है, ये करता है और ये करती है, तो फिर मैं उनसे यही पूछती हूँ कि आप क्या चाहते हैं? डू यू वांट टू स्टे इन दिस मैरिज? क्या आप चाहते हैं? तो फिर वही बात जवाब आता है, जी वी वांट टू स्टे इन दिस मैरिज। फिर उनको एक्सेप्टेंस की तरफ ही लेकर जाना होता है। फिर अगला स्टेप यही होता है कि जी अब अगर आप ये करना चाह रहे हैं तो आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा।
وہی مشکل کام ہوتا ہے لوگوں کے لیے کہ جی کیوں میں برداشت کروں. اب وہاں پہ دونوں کی اسٹرگل شروع ہو جاتی ہے, نہیں یہ بدلے نہیں یہ بدلے, اور دونوں مجھے الگ الگ کہانیاں سناتے رہتے ہیں کہ جی یہ کیوں نہیں ٹھیک ہو رہا اور یہ کیوں نہیں ٹھیک ہو رہی. تو پھر ان کو یہی بتانا ہوتا ہے کہ برداشت کرنے سے, ایکسیپٹنس سے, انلیس اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ میٹر, اس میں بھی ہم نے کسی لیول پہ ایک دوسرے کو بتانا ہوتا ہے کہ چلو معاملے کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے ہم کمپرومائزز کریں کچھ ایریاز پہ. وہ نہیں کریں گے تو پھر وہ سلسلہ نہیں چلتا. یوزل پروسیس اس طرح چلتا ہے, لیکن اگر آپ کے اندر ایکسیپٹنس ہے اور آپ ایکسیپٹنس کے لیول پہ لے جا کے اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں تو وائی ناٹ, نتھنگ لائک اٹ. میرا یہ کوشچن تھا کہ میں تقریباً میری شادی کو 10 سال ہو گئے, 11 سال ہو گئے. میں اپنے انلاز کے ساتھ ہی رہتی ہوں, میرے ہسبینڈ باہر رہتے ہیں. تو ان 10 سالوں میں میرے ہر 2-3 ماہ بعد مجھے وہی لڑائی جھگڑے, سیم وہی پوائنٹس مجھے مطلب بولے جاتے ہیں. میری بات پہ یقین نہیں کیا جاتا. میرے سسرال والے جو ہیں, ہاں سسر ہیں, مجھے بہت زیادہ, میں ان باتوں پہ سوچنا شروع ہو جاتی ہوں کیا باقی میں ایسی ہوں. مطلب بہت ساری باتیں ہیں, بچوں سے بولیں گے, بچوں کو ڈانٹوں گی تو اس بات پہ بھی بولیں گے کہ شاید ہماری ضد میں آپ میں بچوں کو بھی کہہ رہی ہوں. ابھی تک 10 سالوں میں ہر 3 ماہ بعد 2 ماہ بعد مجھے یہی سب کچھ فیس کرنا پڑتا ہے. اور یہ چیزیں میں سوچ رہی کہ مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ میں بالکل نفسیاتی ہو جاؤں گی اس طرح میں. لیکن پھر میں اپنے بچوں کے لیے پھر سے اٹھتی ہوں, پھر میں دین کی طرف آتی ہوں, ان چیزوں کو پڑھتی ہوں. پھر مجھے لگتا ہے کہ ٹھیک ہے, پھر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں. تو مطلب ان سوچوں سے میں کیسے نکل سکتی ہوں, کس طرح سے نکل سکتی ہوں. مطلب ایک دم سے میں چاہتی ہوں کہ میں کروں, اگنور کروں, لیکن مجھ سے نہیں ہوتا. پتہ نہیں میرے دل میں, دماغ میں کئی باتیں پھنس جاتی ہیں. یہ مجھے بتائیں کہ ان باتوں سے میں کیسے نکلوں. ہسبینڈ کی طرف سے میرا کوئی پرابلم نہیں ہے, لیکن ساس سسر ہیں وہ کسی بات پہ یقین نہیں کرتے. میں اپنی صفائی, لاسٹ ٹائم مطلب ہمارے گھر میں جھگڑا ہوا اور میں اپنے بچے کی قسم بھی دے رہی, مطلب میرے گود میں میرا چھوٹا بچہ اور میں اس کی قسم دے رہی, لیکن پھر بھی وہ لوگ میری بات پہ یقین نہیں کرتے. کائنڈلی یہ بتائیں کہ میں کیسے ان چیزوں سے باہر نکلوں. یہ نا آج کل کے دور کا ہمارا ایک ون آف دا بگ چیلنجز ہے کہ ہسبینڈ وائف سپریٹڈ ہیں اور مختلف ممالک میں رہ رہے ہیں, پھر ہر وقت آنا جانا نہیں ہے. یہ کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے. پسندیدہ یہی ہے کہ ہسبینڈ وائف مل کر رہیں. اور اس میں آپ دیکھیں ہماری پوری سوسائٹی کا رول ہے. ہم نے اپنا لیونگ سٹینڈرڈ اتنا اونچا کر لیا ہے جس کی وجہ سے ہم الگ رہنا پسند کر لیتے ہیں, لیکن یہ کہ چیزوں پہ کمپرومائز نہیں کرتے نا, کیونکہ جی کمفرٹیبل لائف سٹائل ہر ایک کو چاہیے. اور ہم کمپلین کرتے ہیں کہ جہاں پہ ہم رہ رہے ہیں اگر بیوی بچوں کو ساتھ رکھیں گے تو پھر گزارا نہیں ہوگا. ہمیشہ سے اپنے بچوں کو نا یہاں سے ایک سبق ضرور سیکھیں. اپنے بچوں کو سکھائیں کہ جب رہنا ہے تو اکٹھے رہنا ہے, تھوڑا کھا لینا ہے لیکن مل کے رہ لینا ہے, تاکہ یہ کہ ان کی پرائرٹی جو ہے نا وہ فیملی بنے. اس سے بچے بھی ڈسٹرب رہتے ہیں اور خواتین جو ہیں, مائیں بھی, اور ہسبینڈ بھی جو ہوتے ہیں بیچارے, ان کی کوئی زندگی تو نہیں ہوتی نا. آپ دیکھیں نا جب اپنے گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں تو وہ وہاں پر اپنی فیملی کے ساتھ ہوتے ہیں, ان کی بھی ایک کمفرٹ ہوتی ہے, صرف خواتین ہی کی تو نہیں ہوتی نا. ہسبینڈ کا بھی دل چاہتا ہے کہ وہ جب گھر آئے تو اس کی بیوی بچے اس کے ساتھ ہوں. یہ اس کے لیے ایک نیچرل اس کے لیے عمل ہے. اوور آل یہ کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا یہ کہ جب آپ الگ رہ رہے ہیں نا تو وہی چیک لسٹ ہونی چاہیے آپ کے پاس کہ کس بات پہ جھگڑا ہوتا ہے, کون سی شکایتیں ہیں جو سسرال والوں کی طرف سے شوہر تک جاتی ہیں, اور آپ کو کیوں ایکسپلینیشن دینی پڑتی ہیں. آپ کیوں نہیں ساتھ ساتھ اپنے ہسبینڈ تک انڈائریکٹ طریقے سے وہ باتیں پہنچاتی رہتی ہیں. مثلا کبھی ان کو ایک سیلفی بھیج دی کہ میں مشین کے پاس کھڑی کپڑے دھو رہی تھی تو میں نے سوچا آپ کو سیلفی بھیجوں, آپ یاد آ رہے تھے. کبھی کھانا پکاتے ہوئے جو ڈش بنائی اس کی تصویر بھیجیں, یہ میں نے بنائی, آپ آئیں گے تو میں آپ کو کھلاؤں گی. لیکن انڈائریکٹ آپ یہ بھی میسج دے رہی ہیں کہ میں سارے کام کر رہی ہوں گھر کے, کیونکہ آپ خاموش رہتی ہیں, آپ اپنا دکھ مناتی رہتی ہیں. اور ظاہر ہے پھر باقی افراد جو ہوتے ہیں کسی بھی وجہ سے ہو سکتا ہے ان کو لگ رہا ہو کہ وہ یہ نہیں کرتی, وہ نہیں کرتی, وہ کر رہے ہو تو اس سے مسئلہ ہوتا ہے. دوسرا یہ کہ شادی میں ساتھ رہیں الگ رہیں, اصل بات یہ کہ ہمیں اللہ کا بندہ بن کے رہنا ہوتا ہے نا. ہم وی انویسٹ ٹو مچ انٹو میرج, یعنی شادی ضرورت بھی ہے, شادی پہ انویسٹ بھی کرنا ہے, لیکن سب سے زیادہ کیا ہے, والذین آمنوا اشد حبا للہ. ایمان والے کون سے ہوتے ہیں؟ جو اللہ کی محبت میں اشد شدید ہوتے ہیں. تو ہم کیا ہے, ہم شادی کی محبت میں شدید ہیں, شوہر کی محبت میں, بیوی کی محبت میں, بچوں کی محبت میں شدید ہیں. ہمارا مسئلہ یہاں سے بہت بڑا ہے. اگر میری زندگی میں اللہ کی محبت شدید ہے نا تو میں جہاں پر بھی ہوں نا, جس کے ساتھ بھی ہوں, الحمدللہ وہ محبت قائم دائم ہے.
وہ محبت نہیں کم ہونے والی، نہیں کم ہونے والی تو میں اپنے آپ کو ڈیولپ اور گروم کرتی رہوں. میں سارا دن دکھ نہ مناؤں، پٹی پارٹی جو ہوتا ہے نا کہ سیلف پٹی میں جا کر اس کا حصہ نہ بن جاؤں. تو اس پہ کام کریں گی نا تو آپ کی پرسنالٹی ڈائنامک نظر آئے گی، بچوں کو نظر آئے گی، سسرال والوں کو نظر آئے گی. ادروائز آپ تھکی ہوئی نظر آئیں گی، مرجھائی ہوئی نظر آئیں گی، شوہر کے دکھ میں ڈوبی ہوئی نظر آئیں گی. شوہر سے جب بھی بات کریں گی یہی بات کہہ رہی ہوں گی، آپ کب آئیں گے، آپ آئیں گے بھی نہیں آئیں گے، ہمیں کبھی بلائیں گے. یعنی 10 سال 20 سال اسی جنگ میں گزر جاتے ہیں. اس کے بجائے اپنے آپ کو اتنا ڈیولپ کر لیں، اتنا گروم کر لیں، اور جب شوہر آئے اس کو اتنا مزہ دیں کہ وہ کہے کہ ہائے میں واپس ہی کیوں جاؤں، میں یا تو بیوی بچوں کو بلا لوں یا ان کے ساتھ رہوں. اب وہ کیا کہ سوچتا ہے کہ الگ رہنا ہی بہتر ہے، الگ رہتا ہوں نا تو سکون ہے، ساتھ رہتا ہوں تو مصیبت پڑ جاتی ہے. تو یہ تو ہمارے لیے چیلنج ہے نا کہ ہم ان کو کتنا اپنا عادی بناتے ہیں اور کتنا زیادہ ان کے لیے ایک کمفرٹ زون ڈیولپ کرتے ہیں. جی میرا سوال یہ ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ جو عورتیں یعنی اپنے شوہر پہ حاوی ہوتی ہیں، مطلب یہ کہ وہ اپنی ہی چلاتی ہیں، ان کی ایون کہ اپنے ہسبینڈ کی سیلف رسپیکٹ کا بھی خیال نہیں رکھتی، لیکن ہوتا الٹیمیٹلی یہ ہے کہ ان کو زیادہ مل رہا ہوتا ہے، وہ کامیاب نظر آتی ہیں، وہ اپنی بات مناتی ہوئی نظر آتی ہیں. اور لیکن اگر ہم مطلب اس طرح نہ کریں اور ہم اپنے ہسبینڈ کی زیادہ مانیں اور انہی پہ چلیں تو لگتا ہے اس سے جیسے ہم پیچھے رہ گئے ہیں، یعنی ہمیں وہ چیز نہیں ملی جو دوسروں کو مل رہی ہے. تو اس میں یعنی اسلام تو کہتا ہے نا کہ ہم یعنی اپنے ہسبینڈ کی مانیں، تو اس میں مجھے تھوڑا سا گائیڈ کیجیے گا، شاید میں غلط ہوں کہ مجھے نظر وہی آ رہا ہوتا ہے کہ جو حاوی ہے وہ زیادہ بہتر ہے. سمپل سا فارمولا ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قانون کے خلاف جائے گا نا اس کی زندگی میں سفرنگ رہے گی، یا امیجیٹ سفرنگ ہوگی یا بعد کی ہوگی. آپ جن لوگوں کی خواتین کی بات کر رہی ہیں نا کہ سیمز لائک کہ ان کو بڑا مزہ آ رہا ہے، شوہر ان کے نیچے لگے ہوئے ہیں، یہ آپ ان کی سوشل میڈیا پکچر دیکھ رہی ہیں ہنستی مسکراتی ہوئی. آپ کو نہیں اندازہ ہوگا کہ ان کی زندگی کے غم پریشانیاں دکھ کیا ہیں. جو آپ بات کر رہی ہیں نا کہ بیوی کو شوہر کی بات ماننی چاہیے، تو اس میں بھی آپ دیکھ لیں نا جائز بات پہ کہا گیا ماننے کے لیے، نہ جائز بات پہ نہیں. اگر کسی بھی معاملے میں وہ حرام کے لیے کہتا ہے تو اس پہ اجازت نہیں ہے، اگر وہ اللہ کی عبادت سے روکتا ہے تو اس میں اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ہمیں یہ پورے معاملات کو کلیئرٹی سے دیکھنا ہے کہ ہم کس معاملے میں شوہر کی بات مان رہے ہیں، کس معاملے میں ہمیں ماننی چاہیے. تو اس سے پھر وہ وضاحت ہوگی اور ہمیں سمجھ آئے گی کہ بھی ویئر ڈو آئی اسٹینڈ. میرا شوہر نا، میں بھی جب بھی کہتی ہوں کہ آپ مجھے پیسے دیں، میں کپڑے لینے یا دوائی کچھ چیز لینی ہے، کوئی چیز لینی ہے، تو یا امی کے گھر جانا ہو تو بس تو کہیں گے یہاں آپ کی امی کھلاتی ہے مجھے، آپ کے ابو کھلاتے ہیں، میرے ابو کی ڈیتھ ہو گئے، آپ کے امی ابو تو نہیں کھلاتے، میں ان کو کہہ رہی ہوں تو میرے سے اس سے لڑائی ہو جاتی ہے. تو مجھے غصہ آتا ہے، پھر میں اس کمرے سے نکل جاتی ہوں. اور چیختے ہیں اور کہتے ہیں جب مہمان آئے تو میں اس کی مہمان کی خدمت بھی کرتی ہوں، جو بھی آئے ان کے سسرال والے آئے یا ان کے دوست احباب آئے تو ان کے ہاں تو بہت اچھا سلوک کرتے ہیں، بس ایوری تھنگ. اور ماسی میں بھی تھوڑی سی دلچسپی لیتے ہیں. ایک کو تو میں نے نکال دیا ابھی تو مجھے بہت غصہ آیا. ابھی بھی پوچھ رہے ہیں وہ کیوں نہیں آئی، وہ کیوں نہیں آئی. میں نے کہا نہیں آئی، بس چلی گئی، کیا کریں. تو اسی وجہ سے اور میرے بابا کی بہت بےزتی کرتے ہیں، اور میں اس کے میرا ٹرین جو غصہ بہت آ جاتا ہے، میں روتی ہوں، چیختی ہوں. اور میرا بڑا بیٹا جو ہے اس کو میں وہ کہتا ہے آپ امی غلط ہو، اب بابا صحیح ہیں. اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں آپ کا امی جو ہیں اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، ایسے کہتے ہیں میرے شوہر میرے بارے میں. تو میرا ایسا ٹرین ہو جاتا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتا میں اس کو کیسے ڈیل کروں. اور سسرال میں میرے شوہر اوپر سے اچھے ہیں، بس نہ کوئی چیز دلائیں گے، نہ امی کے پاس لے کے جائیں گے، مہینہ کیا سال بھی ہو جائیں تو پھر نہیں لے کے جائیں گے. اس وجہ سے کیا کروں، مجھے ڈرین ہو جاتا ہے. اس میں کون سا مسئلہ حل کروں جو میں اسے بات چیت بھی نہیں ہوتی اور زیادہ تر غصے میں رہتے ہیں. دیکھیں آپ کو اس سچویشن میں وہ فیصلہ کرنا چاہیے جس سے آپ کے گھر کے حالات ٹھیک رہیں اور تعلقات بھی بہتر رہیں. اور اگر وہ آپ کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں نا اور اگر آپ سے نہیں مینیج ہو رہا تو وہی بات ہے، اس کو اللہ پہ چھوڑ دیں. اللہ تعالیٰ جو ہے نا بہت حساب لینے والا ہے، اللہ تعالیٰ دکھانے والا ہے. جو افراد خواتین کے اس طرح کے حقوق نہیں دیتے. دیکھیں نا مرد کو اللہ تعالیٰ نے قوام کس لیے بنایا؟ اس لیے بنایا کہ وہ پیسے خرچ کرے. اس کی ساری گھر کی مین ذمہ داری مرد پہ ڈالی گئی ہے، عورت پہ ذمہ داری نہیں ہے. اور مرد کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ وہ کتنا کما رہا ہے، کتنا کر سکتا ہے، کتنی کیپیبلٹی اس کو دی گئی. عورت کو یہ کیپیبلٹی بھی نہیں دی گئی ہے. تو اگر وہ نہیں دیتا، جائز خرچوں پہ نہیں دیتا، تو وہ اس کا حساب دے گا اور بڑا سخت قسم کا اس کا حساب ہوگا.
تو آپ بس یہ کہ اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں اور ایسے بہت سے معاملات کو اللہ پہ چھوڑیں اور اپنی گرومنگ کے اوپر کام کریں. وہ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ بچے بھی پھر بات نہیں سنتے، کیونکہ ظاہر ہے اگر آپ کے ہسبینڈ آپ کو بار بار انسلٹ کرتے ہیں تو پھر بچے بھی وہی والے بیہیویئر مدر کی طرف سیکھ لیتے ہیں. تو اپنی گرومنگ پہ توجہ دیں. میں سب خواتین کو کہتی ہوں کہ اپنے آپ کو گروم کیا کریں. ہر وقت غمزدہ لگنا یہ درست نہیں ہوتا. ہیلدی مائنڈ سیٹ رکھیں اور ہر معاملے کو بس اللہ پہ چھوڑ دیا. جو ایسا معاملہ ہے جو آپ کی پہنچ سے باہر ہو رہے ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑیں کہ میرے رب تو دیکھ رہا ہے، تو میرے ساتھ انصاف کرنا. اور اللہ تعالیٰ ہے انصاف کرنے والا.